मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। शहीद अव्वल की जो इबारत है वो यूँ है कि वो गुरमाउल मय्यत सवाउन फ़ी तरकतिही, कि मय्यत की जो गुरमा है, गुरमा गरीम की जमा है। गरीम किसे कहते हैं? कर्ज़ खा, कर्ज़ को लेने वाला, कर्ज़ देने वाला। जो कर्ज़ देता है तो फिर वो वापस लेता भी है ना, ठीक है। तो कर्ज़ हो या दैन हो, हमारी बात क्या है, मुतलक़न है कि किसी ने भी कोई आपसे पैसा लेना है तो वो आपका क्या होगा? गरीम होगा। तो मय्यत क्या हो गया? मय्यत क्या हो गया? मदयून हो गया। तो जो मय्यत फौत हुआ तो उसके बहुत सारे क्या हैं, बंदे हैं कि जिन्होंने उससे क्या है, कर्ज़ा लेना है, पैसा लेना है, तो ये क्या हो जाएंगे? उसके गुरमा हो जाएंगे। अब जो है वो जो मय्यत का माल है उसे क्या कहते हैं? तरका कहते हैं, ठीक है। फ़िक़्ह इस्लाम से तरका कहते हैं। उर्दू में तरका इस्तेमाल होता है, शायद उर्दू में तरका इस्तेमाल होता है, मय्यत का तरका। तो अब ये जो मय्यत का तरका है ना, इसकी दो सूरतें हैं। या तो वो ऐसा है कि जनाब अली तमाम लोगों के कर्ज़ उससे पूरे हो जाएंगे, यानी उसने ज़्यादा माल छोड़ा है, उसका घर है, गाड़ी है, वो बेचेंगे तो सबका माल क्या पूरा हो जाएगा, कर्ज़ा। या जो है वो सबका जो है वो पूरा नहीं होगा। जब सबका पूरा नहीं होगा तो इसे अरबी में क्या कहते हैं? क़सूर कहते हैं, कासिर, कि ये जी तरका क्या हो गया? कासिर है, यानी इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि सबके जो है वो कर्ज़े की क्या कर सके? वफ़ा कर सके। और क़सूर के मुकाबले में इस्तिलाह क्या बनेगी? वफ़ा की बनेगी, कि या तो तरका जो है वो वाफ़ी है, यानी उससे वफ़ा हो जाएगी तमाम गुरमा के दयून की, या वफ़ा नहीं होगी और तरका क्या रहेगा? कासिर रहेगा। दो ही सूरतें हैं, ठीक है। तो शहीद अव्वल क्या फरमाते हैं कि गुरमाउल मय्यत सवाउन, कि जितने भी गुरमा हैं मय्यत के, जो उससे दैन तलब करने वाले हैं, वो सारे के सारे बराबर हो जाएंगे फ़ी तरकतिही, मय्यत के तरका में, माल क़सूर। कब? जब मय्यत का तरका क्या कम है, यानी तरकतुल मय्यत अक़ल्लु मिनद दुयून। अच्छा, बराबर होने का क्या मतलब है? बराबर होने का ये मतलब है कि फ़युक़स्समु अला निस्बत दुयून, जितनी जिसकी दैन की निस्बत है उसी निस्बत से क्या होगा? तक़सीम होगा। तो अगर कोई कहे कि भाई इसकी आप मिसाल बना के दें कि कैसे जो है वो क्या होगा? तक़सीम होगा। फ़र्ज़ करें कि मय्यत फौत हुआ और उसने अपना माल छोड़ा है 5 लाख का, ठीक है। 5 लाख टोटल उसका तरका है कि उसने जमा पूंजी छोड़ी है, और वो मक़रूज़ है कितने का जी? 10 लाख का मक़रूज़ है, ठीक है जी। और 10 लाख जो है वो उसने कितने बंदों को देना है? फ़र्ज़ करें कि आपने 2 बंदों को देना है, ठीक है। एक का जो है वो 8 लाख देना है, एक का क्या 2 लाख देना है। तो अब यहाँ पे 8 लाख वाले को कितना मिलेगा और 2 लाख वाले को कितना मिलेगा? 8 लाख वाले को 4 लाख मिलेगा, 2 लाख वाले को 1 लाख। हाँ, तो ये आपने क्यों निकाला? क्योंकि आपने कहा कि 8 लाख और जो 2 लाख है, ये 10 लाख टोटल कर्ज़ा है, तो इनकी निस्बत ले लें। तो निस्बत क्या है कि जिसका 8 लाख कर्ज़ा है उसकी निस्बत क्या है? 4/5 बन रही है, 80% बन रही है, और उसकी 20% बन रही है। तो यही जो फ़ीसद है ना निस्बत, यानी अरबत व अख़मास जिसे कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? अरबत व अख़मास, ठीक है, या समानी बिल में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये अरबत व अख़मास क्या है? इसी 4 में से अरबत व अख़मास वो ले लेगा और बाकी क्या है? ये ले लेगा। तो अगर इसकी शरह आ जाए तो आप इस तरीके से जाए वो मिसाल बना के एक निस्बत निकालेंगे, और फिर क्या है उसके तरके को थोड़ा रखेंगे और इस तरीके से निस्बत बना के आपको कर देंगे, ठीक हो गया। आसन। अच्छा, सवाउन फ़ी ज़ालिका, इसमें आप कहते हैं कि बराबर है कि चाहे वो साहिबुल आइन हो या बग़ैर हो। कौन? गुरमाउल मय्यत, यानी गुरमाए मय्यत चाहे साहिब आइन हो या गैर आइन हो, ठीक है। एक बंदा कहते हैं जी मेरे तो 8 लाख नहीं है, मैंने तो जो है वो इससे क्या लेनी थी जी? अपने जानवर लेने थे, जिसकी कीमत क्या है? 8 लाख की। दूसरे के क्या है? पैसे हैं। तो यहाँ पे शहीद अव्वल और शहीद सानी का क्या नज़रिया हो गया कि जो बंदा मर गया है फिर उसके बाद जो है ना, ये नहीं देखा जाएगा कि किसी ने इससे जानवर वापस लेने हैं, गाड़ी वापस लेनी है, पैसा वापस लेना है। सबको जो है वो बेच के उसको कीमत क्या सबको देंगे, ठीक है जी, बराबरी हो जाएगी। जबकि जो पीछे एक मसला गुजरा है जो मुफल्लस का मसला है, ठीक है, ये मसला किसका है? मय्यत क्या है? पीछे किसका गुजरा है? मुफल्लस का। जहाँ पे अपने जुनैद ने यह कयास किया था, वहाँ पे क्या बात थी कि जिसकी ऐन होगी वो ऐन अपनी ले लेगा, ठीक है। वो सबसे पहले ऐन लेके चला जाएगा, वो कहेगा आप पैसों वाले जो है ना बाद में आप इसमें तकसीम करते रहें, मेरी तो ऐन पूरी पूरी क्या है? मौजूद है। लेकिन मय्यत में क्या ये कानून नहीं चलेगा, ठीक हो गई।
وَمَعَ الْوَفَاءِ لِصَاحِبِ الْعَيْنِ أَخْذُهَا فِي الْمَشْهُورِ وَمَعَ الْوَفَاءِ مع الوفا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اگر ترکہ جو ہے وفا کرتا ہے تمام دیون کو، ٹھیک ہے، وفا کرتا ہے یعنی ترکہ تمام دیون کے مساوی ہے یا کہ اکثر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ لصاحب العین اخذها فی المشہور، تو مشہور نظریہ کیا ہے کہ صاحب عین کے پاس یہ اختیار ہے، لصاحب العین یعنی اختیار لصاحب العین، تو صاحب عین کے پاس یہ اختیار ہے کہ اخذها یعنی اخذ العین کہ وہ اپنی عین کو اٹھا لے، اور یہ اختیار کس نظریے کے مطابق ہے؟ مشہور کیا ہے؟ نظریے کے مطابق ہے۔ سواء کانت ترکۃ بقدر الدین ام عدیت، وفا کر رہا ہے، وفا میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ترکہ جو ہے وہ دین کی مقدار کے برابر ہے، پورا ہے، یا اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ وسواء اور یہ بھی برابر ہے اس میں کہ ماتا محجور علیہ ہے، کہ وہ جو بندہ مرا ہے وہ محجور علیہ ہو کے مرا ہے، یعنی وہ مفلس ہو گیا تھا اور اس کی پر پابندی لگی تھی، ام لا یا جو ہے وہ محجور علیہ ہو کے نہیں مرا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جو مشہور کا نظریہ ہے کہ محجور ہو جائے گا مرنے سے پہلے، ہاں اگر محجور ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا مرنے سے پہلے، آلریڈی اس کے اوپر جو سارے چیزیں آ رہی تھیں، کیونکہ عین والا اپنی عین لے گیا ہوگا تو اس کے مال کو تقسیم کر رہا ہوگا بیچاری۔ دیکھیں جب وہ محجور علیہ ہو جاتا ہے نا تو محجور علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مفلس ہو گیا نا، تو مفلس میں تو یہ حکم موجود تھا نا، مفلس کا کیا حکم موجود تھا کہ جو صاحب العین ہوگا جس کا عین موجود ہے وہ اپنی عین لے لے گا مفلس میں، تو اب یہ چونکہ مفلس تھا تو اس کے پاس اختیار تھا اپنی عین لینے کا، ابھی یہ بندہ مر گیا مفلس تو پھر بھی کیا یہ اختیار کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، لہٰذا وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سواء مات محجور علیہ، چاہے وہ محجور حالت میں مرے یا نہ مرے، اگر محجور حالت میں نہیں مرتا، محجور حالت میں نہیں مرتا یعنی اس کے اوپر پابندی نہیں لگی تھی، مفلس نہیں بنا تھا، تو اس صاحب عین کو پھر عین میں اختیار نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ مفلس ہوا تھا تو پھر اس کو کیا عین میں اختیار تھا، ابھی وہ مفلس ہوئی نہیں ہے، معجور علیہ ہوئی نہیں ہے۔ مفلس ہوئے بغیر بھی اگر ترکہ وفا کر رہا ہے تو تب بھی تو اختیار ہے نا۔ ہاں یہ پھر مشہور کا نظریہ ہے، یہ پھر مشہور کا نظریہ ہے۔ کہ اگر وہ محجوراً اگر وہ مفلس ہو کر مرا تھا نا، پھر بھی صاحب عین کو اختیار نہیں کہ وہ لے آئے، اگر محجور ہو کے مرا ہے مشہور کے مطابق مطلق اختیار ہے نا۔ کہ کس میں مشہور کا کیا نظریہ ہے؟ مشہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ چاہے وہ معجور علیہ ہو کے مرا ہے یا معجور علیہ کے ہو کے نہیں مرا، صاحب العین اپنی عین لے لے گا، کس صورت میں کہ اگر جو ہے وہ اس کا جو ترکہ ہے نا وہ وفا للدین ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ مشہور کا نظریہ ہے نا۔ تو یہ تفصیل کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اگر محجور علیہ ہو کے مرا ہے پھر تو واضح ہے، پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ صاحب العین اپنی عین لے سکتا ہے، کیوں؟ یہ پیچھے بات گزری تھی نا، مفلس میں تو ویسے ہی اختیار ہے۔ ہاں مفلس میں تو ویسے ہی اختیار ہے نا کہ جس کی وہاں پہ روایت تھی باقاعدہ کہ احق کو بہا، یعنی من وجد عین مالی فہو احق کو بہا، یہ اوپر کیا روایت تھی؟ تو یہ مفلس کے بارے میں روایت تھی نا، معجور علیہ کے بارے میں روایت تھی، تو ادھر تو کوئی بحث نہیں ہے نا، وہاں پہ مشہور ہوں یا غیر مشہور ہوں سب کا اتفاق کس بات کے اوپر ہے کہ ایک بندہ اگر محجور علیہ ہو گیا ہے تو صاحب العین اپنی عین لے سکتا ہے، اس کے اوپر اتفاق ایک ہے۔ مسئلہ یہاں سے مستثنا ہے، اگر مفلس ہو کر مارا اور پھر اس کا ترکہ جو ہے وہ قصور ہے یعنی کم ہے، تو اس صورت میں صاحب عین بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ زندہ ہوتا مفلس تو اس صورت میں اس کو حق تھا، لیکن اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا، اب وہ مر گیا اور اس کا ترکہ ہے وہ کم ہے، تو پھر اس صورت میں وہ نہیں کر سکتا۔ نہیں وفا کے اوپر بحث ہے نا، ابھی صورت ہے کہ وفا کی بحث ہے، وفا کی بحث ہے، وہ جو ترکہ کم ہے اس میں تو سب کہتے ہیں نا کہ ابھی رجوع نہیں کر سکتے، وفا کر سکتا ہو تو وفا میں دو آپشن بنائے نا، ہاں وفا میں تو وفا میں جو پہلا آپشن ہے کہ معجور علیہ مرنے والا اس میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نقطہ ہے کہ اس میں یعنی اختلاف نہیں ہے مشہور اور غیر مشہور کا، اس میں کہتے ہیں بھی ترکہ بھی ایک وفا کر رہا ہے اور یہ بندہ بھی کہتا معجور علیہ تھا تو اس کو حق تھا نا اس روایت کے مطابق، فہو حق کو بہا۔ اچھا بہرحال یہاں پہ جو مشہور کا نظریہ ہے کہ انہوں نے کوئی تفصیل نہیں دی کہ معجور علیہ مرے یا معجور علیہ نہ مرے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک مشہور روایت ہے جو کہ صحیح ہے ابی ولاد ہے اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ جس روایت کا جو ہے وہ متن جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابی ولاد کیا کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ عن رجل باع من رجل متاعا الی سنۃ، ایک بندے نے جو ہے وہ سامان کی خرید و فروخت کی ادھار کے اوپر 1 سال کا ایگریمنٹ تھا، اور وہ جو مشتری ہے اس نے پیسہ نہیں دیا، چیز لے لی، سال کے بعد پیسہ دینا تھا، مشتری جو ہے وہ مر گیا، کب مرا؟ قبل یحل مالہ، کہ جب ابھی جو اس نے لینا تھا نا اپنا پیسہ اس کی ابھی مدت ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے، یعنی تحلیل نہیں ہوئی، مؤجل تھی ابھی تک مدت باقی تھی، وہ فوت ہو گیا۔
وَأَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعُ بِعَيْنِهِ، اور بائع نے کیا دیکھا کہ میرا سامان تو بیانی موجود ہے، اس نے کہیں پہ بیچا نہیں ہے ابھی تک، وہ کیا پورے کا پورا پڑا ہوا ہے. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ لہو ان یاخذہ اذا حقق لہو، کہ اگر یہ اس کا حق بنتا ہے تو اس کو یہ آپشن بنتا ہے کہ وہ اپنے مال کو کیا ہے لے لے. ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے سوال کیا نا لہو ان یاخذہ اذا حقق لہو، تو فقال علیہ السلام اذا کان علیہ دین وترک نحوا مما علیہ فلیاخذہ. یہ تارک نحوا مما علیہ، یہ تعبیر استعمال کی کہ اگر اس کے اوپر دین ہے وترک نحوا، اور اس نے اتنا چھوڑا ہے کہ مما علیہ کہ جو اس کے اوپر ہے، اتنا اس نے چھوڑا بھی ہے کہ جو مما علیہ جو اس کے اوپر ہے، تو فلیاخذہ ان حقق لہو، تو وہ بندہ پھر کیا کرے اپنی عین کو کیا لے لے. فإن ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دینه، اور اگر اس نے اتنا نہیں چھوڑا کہ جو اس کی نحو من الدین جو اس کی دین کی طرح ہے اتنا نہیں چھوڑا، تو فإن صاحب المتاع كواحد مما له علیہ، تو یہاں پہ جو متاع والا ہے عین والا ہے وہ دیگر کیا لوگوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں میں سے ہے کہ ممن له علیہ دین، کہ جن کو کیا ہے جن کے لیے کیا ہے مال ہے اس میت کے اوپر، تو وہ اس صورت میں کیا ہے وہ اپنے حصہ کو لے گا اور اپنا حصہ جس کا اس کا بنے گا فیصد کے اعتبار سے، اور ولا سبیل لہ علی المتاع. تو لہٰذا جو ہے نا صحیح ابی ولاد میں کیا ہے باقاعدہ اس بات کی وضاحت آ گئی کہ اگر نحون مال یعنی اتنا مال چھوڑے کہ جو اس کے اوپر دین بنتا ہے تو پھر یہ کیا ہے اپنی عین لے سکتا ہے، وگرنہ کیا ہے نہیں لے سکتا. اس میں مہجور و غیر مہجور کی تو بات نہیں ہے، ہاں. تو وہ اطلاع کے روایت سے ہم لوگوں نے نکالا ہے. بالکل ایسی یعنی مہجور غیر مہجور علیہ کی بات بھی نہیں ہے اور ساتھ تفصیل بھی ہے. لیکن اولا بھی اس کے اوپر ہمارے پاس اختیار ہے نا مہجور میں، تو مہجور میں ہاں وہاں تو بہتری کو اولا آپ کہیں گے، وہاں پر باقاعدہ روایت ایک اور بھی موجود ہے. وہاں پہ اگر وفا نہیں کرا تب بھی اختیار ہے، تو اگر وفا کر سکتے تو لیکن اولا کرے گا. نہیں اگر زندہ ہو، زندہ کا مسئلہ ہے نا. زندہ ہو زندہ ہو تو زندہ ہو اور وفا نہیں کر رہا تو وہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے. ہاں زندہ میں بھی کہا تھا نا کہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس میں یہ تفصیل پھر نہیں تھی زندہ میں کہ وہ وفا کرے یا وفا نہ کرے. نہیں ایکچولی جب ہم مفلس کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وفا نہیں کر رہے. قصورت عن ہاں، وہی. دیونی، تو اسی وجہ سے تو حجر لگا ہے، اسی وجہ سے ورنہ نہیں حجر لگا. ٹھیک ہو. اچھا جی، وقال ابن الجنید. ٹھیک ہے، نظریہ ہمارے سامنے کیا آ گیا ابن جنید کہ اگر وفا کرے گا دین تو پھر صاحب العین اپنی عین لے سکتا ہے. لیکن ابن الجنید یہاں پہ اختلاف کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ یختص بها وان لم یکن وفاء. یختص بها کی کیا ضمیر پلٹائیں گے؟ یختص صاحب العین بالعین، یختص صاحب العین بالعین. یختص العین بصاحب العین. عین کی طرف اصل میں مؤنث کی ضمیر پلٹاتے ہیں نا، بہا کی ضمیر پلٹائیں گے عین کی طرف. قال ابن جنید یعنی یختص صاحب العین، وہ اگر کہہ رہے ہیں درست بنتا ہے یختص صاحب العین بالعین. وہ کہتا ہے کہ جو صاحب عین ہے نا اس کا حق خاص ہے کس کے ساتھ؟ عین کے ساتھ. وَإِن لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ وَفَاءً، یا وَإِن لَمْ يَكُنْ التَّرْكَةُ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَالُ الْمَيِّتِ وَفَاءً، یوں کہتے ہیں. اگرچہ جو ہے وہ میت کا جو مال ہے وہ وفا کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا ہو، پھر بھی کیا یہ لے سکتا ہے. اچھا، تو لہٰذا جو ہے وہ شہید اول کا اور ابن جنید کا اشکال کہاں پہ ہوا کہ شہید اول تفصیل کے کہہ لیں کہ اگر مال تھوڑا ہے تو نہیں لے سکتا صاحب العین، اور اگر مال پورا ہو رہا ہے تو پھر کیا لے سکتا ہے. لیکن ابن جنید کہتے ہیں مطلقاً لے سکتا ہے چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اور وہ اس کو کس کی طرح میت کو لیتے ہیں؟ کل مفلس. وہ میت اور مفلس کو کیا لیتے ہیں؟ برابر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفلس کے اوپر بھی کیا ہے مال میں تصرف جائز نہیں ہوتا، اور جو مر گیا وہ بھی تصرف نہیں کر سکتا، تو دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. تو اس کے اوپر شیخ ثانی نے کیا پیچھے فرمایا تھا کہ فرق ہے. جس طرح مفلس میں مطلقاً حق کے رجوع ہے، اسی طرح سے میت میں مطلقاً حق کے رجوع. نہیں، مفلس اور میت میں کیا فرق ہے؟ دونوں تصرف نہیں کر سکتے نا مال میں. ابن جنید کہتے ہیں بھی دونوں ایک جیسے ہیں نا، مفلس ہو یا میت ہو دونوں اپنے مال پر تصرف نہیں کر سکتے. جب دونوں تصرف نہیں کر سکتے تو باقی علماء لے لیں گے نا اپنے مال اور مدت ختم ہو جائے گی نا. اس قیاس کو باطل کیا تھا نا، فرق کیا تھا نا. نہیں ابن جنید مفلس میں تو آئی نہیں تھی نا ابن جنید کی بات. یہ پیچھے کہاں سے بھائی؟ اس دن تو ہم پڑھا تھا، کدھر گیا؟ تو اس کے برسا کی طرف جائے گا، وہ بنا ہو حلول جائے گا. دیون اور غیر حلول دیون میں ابن جنید کی بتائی کی بنا. نہیں، اس میں مفلس اور میت میں فرق بتایا تھا.
کہاں پہ بھی یہ فرق جس دن جو بیان کیے تھے قیاس کیا تھا نا ابن جنید کا قیاس نکالیں، ابن جنید کا قیاس دیون کے حوالے سے تھا نا، یہ دین ہاں ہاں والی ہو گیا نہیں ہوں گے، وہی لیکن فرق وہاں پہ جو حلول دیون کے حوالے سے قیاس کیا تھا اس میں میت اور مفلس کو برابر کیا تھا نا، جی جی ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ جیسے وہاں پہ برابر کیا تھا نا ویسے یہاں پہ بھی برابر کرتے ہیں۔ ہاں یعنی ابن جنید اپنی بات پہ پکے ہیں، وہ کہتے ہیں میت اور مفلس کے ایک جیسے ہیں، حلول دین میں بھی ٹھیک ہے اور باقی سارے احکام میں بھی رجوع کے معاملے میں بھی ایک ہر طرح سے ایک جیسے ہیں، یعنی ان کا قیاس کے ادھر بنیاد رکھی وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ قیاس جیسے وہاں پہ باطل تھا یہاں پر بھی باطل ہے نا، تو یہاں پہ کیسے اس کے قیاس کو باطل کریں گے؟ کل مفلس سے قیاسن، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ میت کس کی طرح ہے؟ مفلس کی طرح، اور دونوں کا قیاس کیا نا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ قیاس مال فارق ہے کہ مفلس کے اوپر ذمہ باقی رہتا ہے لیکن میت کے اوپر ذمہ باقی نہیں رہتا، بلکہ میت کا ذمہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے ترکہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پہ کیا رکھیں گے؟ ہم فرق رکھیں گے، دو مدوں میں فرق ہے، تو لہٰذا اس قیاس کو یہاں پہ قیاس مال فارق کہنے کے لیے وہ والا جملہ ہم لے کر آئیں گے کہ یہاں پہ مفلس کے ذمہ پہ چیز باقی رہتی ہے جو زندہ ہے، لیکن میت کے کیا ترکہ پہ کیا ذمہ آ جاتا ہے سارے کے سارا۔ تو ایک دلیل تو جو ہے وہ ابن جنید کی وہی چل رہی ہے قیاس والی، اور دوسری اس کی دلیل یہاں پہ کیا ہے؟ وہ استناداً الی روایت مطلقۃ، اور یہاں پہ اس نے استناد کیا ایک روایت میں جو روایت کیا مطلق ہے۔ کس اعتبار سے مطلق ہوگی روایت؟ یہاں پہ مطلق سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی من وجد عین مالی حق کیا، اس نے تفصیل نہیں بتائی، کون سی تفصیل؟ کہ مفلس مرے یا غیر مفلس نہیں ہو یا نہیں 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 نہیں، ابن جنید کا نظریہ کیا ہے؟ وہ ان لم یکن وفاء ہے نا، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی روایت کی طرف گیا ہے کہ جس میں صحیح ابی ولاد کی طرف کی بات نہیں تھی۔ صحیح ابی ولاد میں امام علیہ السلام نے کیا قید لگائی تھی کہ نحون، یعنی کیا تعبیر تھی کہ وَتَارَكَ نَحْوًا مِمَّا عَلَيْهِ، یہ شرط تھی نا کہ اذا کان علیہ دین وَتَارَكَ نَحْوًا مِمَّا عَلَيْهِ، اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ جو اس کا قید بنتا ہے دین بنتا ہے۔ صحیح ولاد میں تو کیا تھی؟ تفصیل تھی کہ اتنا مال چھوڑا ہو کہ جو دین بنتا ہے تو پھر یہ صاحب العین لے سکتا ہے، وغیرہ نہیں لے سکتا۔ لیکن ابن جنید کو ایک ایسی روایت ملی کہ جس میں یہ والی تفصیل نہیں تھی کہ اتنا مال بنتا ہو کہ جو اس کا دین ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مطلق کیا تفصیل رکھیں گے؟ یعنی وہ روایت مطلق ہے اور اس میں لیس فیہا تفصیل ان ترکتہ وافن لدیونہ او غیر وافیت، یہ والی کیا تفصیل نہیں ہے۔ وہ اب روایت کون سی ہے؟ وہ روایت جو ہے وہ کہتے ہیں جمیل کی جو ہے وہ مرسل روایت ہے۔ اب اس روایت کا جو ہے وہ متن یوں ہے کہ فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع ولم یقبض ثمنا، مشتری نے کیا سامان لے لیا، پیسہ کیا نہیں دیا، پیسہ اس کے دیے نہیں ہے۔ ثم مات المشتری والمتاع قائم البیان، مشتری مر گیا اور سامان کیا اسی حالت میں باقی ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا کان المتاع قائما بعینہ رد الی صاحب المتاع، کہ اگر سامان پورا کا پورا باقی ہے تو وہ صاحب المتاع جو سامان کا مالک ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ وقال، اور یہ بھی فرمایا کہ لیس للغرماء ان یحاسوہ، اور غرماء کو یہاں پہ حق نہیں ہے باقی کہ وہ اس کے سامان کے اندر کیا کریں؟ حصے بنا لیں، تو وہ اس کے سامان کے حصے نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کا سامان اگر موجود ہے تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اس روایت میں یہ تفصیل نہیں تھی جو صحیح ابی ولاد میں تھی کہ اگر وہ اتنا مال چھوڑے کہ جو اس کی دین کی طرح ہے، اگر وفا کرے تو وہ ہاں، حاصل ہے ورنہ نہیں ہے، یہ والی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ دو دلیلیں ہوگی ابن جنید کی، پہلی دلیل قیاس ہوگی ہی، اور دوسری دلیل کیا ہوگی؟ روایت مطلقہ ہوگی کہ جس میں وفاء دین وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ قیاساً واستناداً الی روایت مطلقۃ فی جواز الاختصاص، یعنی یہ جواز اختصاص میں دو دلیلیں ہوگی، ایک قیاس ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ استناد ہو گیا، ٹھیک ہو جی۔ والاول باطل، اول باطل سے کیا مراد ہے؟ ہاں، قیاس باطل ہے۔ قیاس کے باطل ہونے کی یہاں پہ وجہ البطلان آپ لکھیں گے، قیاس مع الفارق، ہاں ٹھیک ہے، قیاس مع الفارق آپ لکھیں گے۔ قیاس مع الفارق کیسے آپ بنائیں گے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو مفلس ہے اس کا ذمہ مشغول ہے، جبکہ میت جو ہے اس کا ذمہ اس کے ترکے میں ہے، اس کے ترکہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کیا رکھیں گے؟ فرق رکھیں گے۔ وثانی، اچھا روایت کو کیسے آپ باطل کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ قانون ہمارے یہاں چلتا ہے کہ روایت جب مطلق ہے تو اس کی اگر تخصیص آ جائے تو آپ تخصیص کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں کیا ہوتا ہے؟ عام خاص ہوتے ہیں، اور خاص کیا ہوتا ہے؟ عام کے اوپر مقدم ہوتا ہے، قرینہ ہوتا ہے۔ وثانی، اور جو دوسری روایت، دوسری جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ یجب تقیید بالوفاء، اس روایت کی تقیید ضروری ہے وفاء کے ذریعے سے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ جمعاً،
जमन का क्या मतलब है? जमा करने की वजह से, यानी हम रिवायत को जमा करते हाँ, कौन सी दो रवायतों में जमा करेंगे? मतलब को मुक़य्यद करना, हाँ नहीं, यहाँ पे कौन सी रवायत को जमा करेंगे? एक जमील और सही वल्लाद की और जमील की, यानी जमअन बैना सहियतिल वल्लाद व रवायतिल व मुसलत जमील, इन दोनों के दौरान क्या करेंगे? जम करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जम की है, यहाँ पे आप दलील लिखेंगे और दो रवायतों को आप कोट करेंगे और कहेंगे कि अगर आप जम नहीं करते तो फिर क्या होगा? इख्तलाफ बाकी रहेगा ना। ठीक है, तो कलाम अहल बैत में इख्तलाफ तो नहीं है। ठीक है, इल्ला युक़ाल मुरसल जमील है, वो हुज्जत नहीं है, मुरसल अहकाम हुज्जत नहीं हुआ करती, फला यानी तारुद वाला, हाँ फिर तो जम की नौबत ही नहीं आएगी। नौबत ही नहीं है। अगर आप मुरसल जमील को नहीं मानते तो फिर जम की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उससे मानते भी हैं, इब्न जुनैद तो मानता है, तो इब्न जुनैद जो दलील दे रहे हैं अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, हम उसकी दलील को मानते हैं। हम कहते हैं ठीक है इब्न जुनैद साहब, आपने जो रवायत पेश की है वो ठीक है, लेकिन फिर भी कानून क्या रहेगा कि हमारी रवायत भी है ना, हमारे पास भी है, दोनों को फिर जम करें। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि अगले के मबना के मुताबिक जवाब देना, कि आपकी दलील को मान भी लें कि ये रवायत जिसकी तरफ आप इस्तेनाद कर रहे हैं ये रवायत मुतलक है। ठीक है, तो मुतलक को आप कैसे दलील बना रहे हैं जबकि इसके बरखिलाफ़ ख़ास रवायत क्या मौजूद है? तो लिहाजा दोनों में आप क्या करें? जम करें। अच्छा जी, ये हो गया। तो अभी इस तक हमारे सामने क्या आ गया? दो नज़रिया आ गए ना। शहीद अव्वल और शहीद सानी का नज़रिया क्या हुआ कि साहिबुल ऐन अपनी ऐन कब ले सकता है? अगर माल वफ़ा करे, तरका वफ़ा करे, वगरना नहीं ले सकता। ये तफसील होगी, और इब्न जुनैद की कोई तफसील नहीं थी। एक और तफसील है, वो कीला से क्या ताबीर कर रहे हैं, वो रुब्बा मकीला। कीला वाला क्या है कि बेइख्तिसासिल हुक्म है, कि ये जो हुक्म ख़ास है, कौन सा हुक्म? हाँ, कि साहिबुल ऐन अपनी ऐन के साथ ख़ास है। ठीक है, सेहत और रुजू साहिबुल ऐन इला ऐन ही, ये जो हुक्म है इख्तिसास वाला कि साहिबुल ऐन को ऐन नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने तफसील दिया है कि ये हुक्म ख़ास है बेमन माता महजूरन अलैहि, उस बंदे के साथ ख़ास है कि जो इस हालत में मरे कि उसके ऊपर क्या है? पाबंदी लग चुकी हो, मुफल्लस हो यानी। तो फिर ये क्या है? साहिबुल ऐन अपनी ऐन ले सकता है, चाहे माल वफ़ा करे या माल वफ़ा ना करे। तो उन्होंने तफसील किस एतबार से भाई? वफ़ाए दैन और गैर वफ़ाए दैन की तफसील को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक और हम क्या तफसील आपको बयान करते हैं, वो क्या है कि अगर वो इस हालत में मरे कि महजूर अलैहि था तो फिर साहिबुल दैन अपना दैन ले सकते, क्या है? अपनी साहिबुल दैन कह रहा हूँ, साहिबुल आइन, तो फिर साहिबुल आइन अपनी ऐन ले सकता है। सवाउन तरकतहु वाफ़ियतुन लिदयूनिही अम गैरु वाफ़िया। व इल्ला क्या मतलब? व इल्ला यानी इज़ा लम यमुत महजूरन अलैहि, अगर वो क्या है? महजूर अलैहि ना मरे, तो फ़ला इख्तिसास मुतलक़न, तो फिर तो कभी भी क्या है? साहिब ऐन को अपनी ऐन के इख्तिसास नहीं मिलेगा। हाँ, मुतलक़न नहीं मिलेगा। मुतलक़ क्या मतलब? वो इब्न जुनैद वाला इतलाक़ आप लेकर हैं कि चाहे उसका जो दैन है वो वफ़ा करे या वफ़ा ना करे, यानी बिल्कुल ये इब्न जुनैद के मुखालिफ हो जाएगा। वो क्या कह रहा था कि दैन तरका वफ़ा करे या वफ़ा ना करे, हर सूरत में ले सकता है, इख्तिसास है। और ये क्या कहेंगे कि तरका वफ़ा करे या ना करे, ये बिल्कुल क्या ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा इस हालत में मरा है कि महजूर अलैहि नहीं था। ये जो है वो कीला वाला कौल है। कीला की तरफ निस्बत ऐसी देते हैं कि जिस कौल की क्या ज़ईफ़ होता है, कहा गया। और कुछ हवाशी पर लिखा है कि हमें ये बंदा ही नहीं मिला, किसने कहा है? ठीक है, अच्छा, हाँ उनके पास भी होगा। वह सही हो नस से यदफ़ाहु, जबकि जो सही नस है वो इस चीज़ को क्या दफ़ करती है। सही अभी बल्ला वहाँ पे तफसील है। ठीक है, वहाँ पे वाज़े लिखा हुआ है कि अगर उसका माल जो है वफ़ा करता है तो साहिबुल ऐन अपनी ऐन से क्या साथ क्या करता है? इख्तिसास करता है। और ये क्या कह रहे हैं? फ़ला इख्तिसास मुतलक़न, ये तो इख्तिसास को मान नहीं देते। हाँ, जो मशहूर नज़रिया था उससे ये वलाद के मुताबिक। अच्छा, ये मतलब वाज़े इंशाअल्लाह से। बस ये जो है ना पेपर में आपके पास क्या आ सकती है? वल अव्वल बातिल वसानी याजिब, ये वाली जो है इबारत टेक्निकल है, ये आपको क्या दे सकते हैं? वाजिब बुतलान आपसे पूछ सकते हैं, और जमन से क्या मुराद है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो लिहाजा आपको अभी वल्लाद की रवायत का कुछ मतन और जो जमील की मुरसला है ये कुछ आपके ज़हन में क्या होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी निज़ाम ना हो कि रवायत के कुछ जुमले याद नहीं है और आप क्या इस्तेदलाल कर रहे हैं। थोड़े थोड़े जुमले क्या आपको मजमून रवायत आपको याद होना चाहिए कम अज़ कम। अच्छा, अगली बहस, वलो वजदत आइन नाक़िसतन, अगर आइन को जो है वो नाक़िस पाया जाए, नक्स ऐन के अंदर क्या पैदा हो गया,
ٹھیک ہے جی. ہاں نہیں ابھی پڑھتے ہیں. بفعل المفلس سے، اور یہ جو نقص آیا ہے یہ مفلس کے فعل سے آیا ہے. ٹھیک ہے، مفلس کیا ہوتا ہے؟ وہی مشتری ہوتا ہے جو عین خرید رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس نے عین خریدی، فرض کریں موٹر سائیکل خریدی، اور موٹر سائیکل کیا ہے ایک ٹائر کیا ہے اس نے بیچ دیا نکال کے. پیٹرول مہنگا ہو گیا نا تو اس نے کیا ٹائر بیچنے شروع کر دی. تو اب جو ہے وہ اس کو کیا اختیار تھا مفلس کے مال میں کہ وہ تو روایت تھی نا مفلس کے بارے میں مطلق ہے، اپنی عین کو اگر پاتا ہے تو وہ لے لے. تو اس نے دیکھی کہ میری موٹر سائیکل پڑی ہے لیکن وہ بیچارے اس کے ٹائر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا اپنی موٹر سائیکل لے لے گا. لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ اس کی قیمت تو تھوڑی ہو گئی ہے نا، تو مفلس نے کیا ہے اس کے وہ تھوڑے ہو گئے. تو یہ جو قیمت کا نقص ہے نا، یہ بندہ کیا ہے اس کا نقص بھی کیا لے گا. یعنی ایک تو کیا لے گا اپنی موٹر سائیکل لے لے گا، اور دوسرا اس کے اندر جو نقص پیدا ہوا ہے نا وہ نقص کے پیسے بھی کیا ہے اس سے واپس کرے گا. اس کو ایک تو موٹر سائیکل کے پیسہ ملے ہی نہیں ہے نا، اس نے دی نہیں موٹر سائیکل کے پیسہ، تو اپنی موٹر سائیکل اس نے اٹھائی، اس کی بھی 2 ٹائر نہیں ہیں، تو 2 ٹائروں کے پیسے بھی کیا ہے اس سے لے گا. اچھا، یہ جو صورت حال ہے نقص کو لینے والی، یہ بظاہر نبی ہمیں بڑی آسان لگ رہی ہے، لیکن اس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ عرش کو لینا. ٹھیک ہے، قاعدۃ العرش کیا ہے آپ کو کتاب المتاجر میں کیا پڑھتے ہیں وہ کیا یاد ہونا چاہیے. لودھی صاحب کوثر میں سمجھاتے تھے، پڑھے ہیں عرش کا قاعدہ پڑھے ہیں کوثر میں؟ اچھا نہیں پڑھے. اچھا وہاں پہ پڑھتے تھے. ہاں، عرش میں کیا ہے قیمت کا تفاوت کیا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قیمت کا ڈفرنٹ. لیکن قیمت کا ڈفرنٹ نکالنے کے لیے آپ کو 2 قیمتیں کیا الگ کرنی پڑتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جس قیمت پہ کیا خریدا ہے. قیمت السوق و قیمت المباع یا مبتاع، یا قیمت الشراء آپ کہہ دیں، یا قیمت الشخصی کہہ دیں. ٹھیک ہے، ثمن سوقی اور ثمن شخصی، مختلف کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آپ 2 ہی لفظ یاد رکھیں، قیمت السوق ہو گیا اور قیمت کیا ہو گیا مباع ہو گیا، یا قیمت الشراء ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ الگ ہو سکتا ہے بعض اوقات، یہ بلکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے وہی قیمت الشراء ہی ہوتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. ہاں، لوگ بعض اوقات کنسیشن کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کنسیشن نہیں کراتے، الٹا ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قیمت الشراء کیا ہے 3 صورتیں بن سکتی ہیں. اس کے برابر ہو سکتی ہے مارکیٹ ریٹ کے، جو عام طور پہ ایسا ہوگا، اور کنسیشن جو لوگ کراتے ہیں تو قیمت الشراء تھوڑی ہو جائے گی اور قیمت سوق بڑی ہو جائے گی. اور جس کو مہنگی کیا چیز بیچی گئی ہے تو قیمت الشراء مہنگی ہو جائے گی، قیمت سوق کیا ہو جائے گی تھوڑی ہو جائے گی. اب یہ جو عرش نکالا جاتا ہے، یعنی جو تفاوت نکالا جاتا ہے معیوب چیز کا اور نقص پیدا ہو گئی ہے، اس کا جو نقص نکالا جاتا ہے وہ قیمت سوق کے معیار کے مطابق نکالا جاتا ہے. پرسنٹیج جو ہم نے نکالنی ہے وہ قیمت سوق کو دیکھا جاتا ہے. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو موٹر سائیکل ہے وہ کتنے میں جو ہے وہ اس سے خریدا تھا. اس نے کہا کہ میں نے جو اس کو بیچا تھا موٹر سائیکل وہ 1 لاکھ میں بیچا تھا، لیکن مارکیٹ میں اس کا کتنا ریٹ چل رہا ہے؟ وہ 2 لاکھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا کریں اب اس کی غلط. ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو قیمت ہے موٹر سائیکل کی مارکیٹ میں وہ 2 لاکھ ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی 2 لاکھ والا موٹر سائیکل اگر بغیر ٹائروں کے بیچیں تو کتنا بک رہا ہے؟ انہوں نے کہا بغیر ٹائروں کے بیچیں تو 1 لاکھ کا. ٹھیک ہے، تو ٹائر بڑے اچھے والے تھے تو 1 لاکھ کا کیا بکے گا. تو ڈفرنٹ کتنا آیا؟ نصف کیا ڈفرنٹ آ گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ مارکیٹ ریٹ میں صحیح موٹر سائیکل کی قیمت ہے نقص کے بغیر، کامل جو موٹر سائیکل ہے اس کی قیمت کیا ہے 200,000، 2 لاکھ ہے. اور ابھی جو نقص آیا موٹر سائیکل کے اندر اس کی قیمت کتنی ہے 100,000 ہے. تو نقص کتنا آ گیا 1 لاکھ کا آیا، لیکن آپ نسبت اس کی نکالیں تو آپ نسبت کیا نکالیں گے کہ نصف کا کیا آ گیا نقص آ گیا. تو اب ہم اس بندے کو کیا کہیں گے کہ آپ ایسے کریں موٹر سائیکل لے لیں اور جو قیمت شراء ہے یا قیمت مباع جس قیمت پہ اس نے بیچا ہے اس قیمت کا آپ نصف کا اس سے طلب کریں گے. ٹھیک ہے، اس قیمت کا نصف کتنا بنتا ہے 50,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا ہوگا. یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے آپ کہ جی وہ جو نقص قیمت تھا 1 لاکھ وہ 1 لاکھ پورا کا پورا طلب کرے گا. ٹھیک ہے، اگر 1 لاکھ پورے کا پورا طلب کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس کو موٹر سائیکل بھی مل گئی اور پورا پیسہ بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ تو اور کیا ہو گیا ڈبل موجوں میں ہو گیا نا. موٹر سائیکل کیا تھی معوض سے کہتے ہیں نا، موٹر سائیکل کے عوض میں اس نے پیسہ لینا تھا تو اس نے معوض بھی لے لیا اور جو اس کا عوض بنتا تھا وہ بھی لے لیا. عوض اور معوض ایک ہی بندے کے پاس کیا ہو گیا جمع ہو گیا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ موٹر سائیکل بھی میرا اور اس کے پیسے بھی میرے. ٹھیک ہے، تو اگلے کو کیا ملا پھر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ عوض اور معوض سے بچنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا نقص نہیں لے گا بلکہ اس کی جو نسبت بنتی ہے وہ نسبت کیا ہے لے گا.
اور اسی نسبت کو نقص میں لینے کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں. واضح؟ تو نسبت کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ مارکیٹ ریٹ سے معلوم کرتے ہیں. پھر وہی نسبت مارکیٹ ریٹ سے معلوم کر کے وہ قیمت شرا میں ڈالتے ہیں. تو ابھی آپ کو مثال کیا دی تھی؟ قیمت شرا تھوڑی تھی، کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ سیم نسبت جب پرسنٹیج چلتی رہے گی تو اس میں کیا فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کیا ہے اس طرح کی موٹر سائیکل کی ایک مثال کیا ہے آپ عربی میں کیا ہے تیار کر کے رکھیں ہیں، کیونکہ یہ مثالیں آتی ہیں پیپر میں اور وہ پھر آپ سے شر مانگتے ہیں کہ نکالو جی عرش نکالیں، اس کا نسبت نکالیں. تو آپ اس طرح کی کیا ہے ریٹ وغیرہ بنا کے آپ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مطلب تو واضح ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر عین اس کی ناقص تھی، اس کے اندر نقص پیدا ہو گیا. نقص کس نے پیدا کیا؟ مفلس نے خود پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو اخذہا ان شاء، تو یہ جو بندہ ہے صاحب العین ہے وہ اگر چاہے تو اپنی عین کو کیا لے لے؟ وہی ناقص لے لے. ٹھیک ہے. وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته، اور یہ جو نقص ہے اس کے میں وہ کیا ہو جائے؟ باقی جو غرماء ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے؟ ضرب کر لے. اب یہ جو لفظ ضرب ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے ایک عین لفظ کے بہت سارے معنی ہیں نا. تو آپ عربی ڈکشنری میں ضربہ کے معنی دیکھیں اور یہاں پہ بتائیں کہ کون سا معنی جو ہے وہ ٹھیک بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور نقص کی نسبت میں شامل ہو جائے مع الغرماء، غرماء کے ساتھ، لیکن کیسے شامل ہو جائے؟ مع نسبت ہی کی خود تشریح کر رہے ہیں، یعنی اے نسبت نقص ہے، یعنی جو نقص کی نسبت بنتی ہے الی ثمن، کس کی طرف؟ قیمت کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں یہ عبارت کیا ہے؟ بڑی مجمل ہے شہید اول کی، کہ نقص کی نسبت جو قیمت کی طرف بنتی ہے اس نسبت میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا. لیکن یہاں پہ کون سی نسبت ہم نے نکالنی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے نسبت کون سی ثمن کی نکالنی ہے؟ جو ثمن سوقی ہے. ثمن سوقی کی نسبت کو لے کر آنا ہے اور ثمن شراء میں سے وہ نسبت کیا کرنی ہے؟ الگ کرنی ہے. تو لہٰذا ایک چیز کہ ہمیں کیا ہے دو ریٹ کو کیا دیکھنا پڑے گا، جبکہ یہاں پہ شہید اول نے دو ریٹ کی کیا بات ہی نہیں کی. انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ثمن کا جو نقص بنتا ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی موٹر سائیکل کی قیمت مارکیٹ میں 2 لاکھ ہے اور ابھی اس کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ 1 لاکھ بن رہی ہے. لہٰذا 1 لاکھ کے کیا بنتا ہے؟ نقص بنتا ہے، مجھے 1 لاکھ پورا دو. یہ تو موجیں کرے گا نا. تو لہٰذا شہید ثانی آ کے وضاحت کریں گے کہ یہاں پہ جو نسبت نقص سے مراد کیا ہے کہ وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے جو آپ نے نقص دیکھا ہے اس کی آپ نسبت نکالیں اور قیمت شراء سے اسی نسبت سے کیا پیسہ لیں. یہ مراد ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وضاحت کر رہے ہیں؟ یعنی بیان تنسب قیمت الناقصۃ الی الصحیحۃ، سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ ناقصہ کی جو قیمت بنتی ہے اس کا صحیح کی طرف کیا کریں؟ نسبت نکالیں. صحیح کی قیمت 2 لاکھ تھی، ناقصہ کی 1 لاکھ تھی. اور وَيُضْرَبُ مِنَ الثَّمَنِ، اور اس کو اس ثمن سے کیا ہے؟ الگ کریں. کون سی ثمن؟ اس الذی باعہ بہ، کہ جس ثمن کے ذریعے سے اس نے اس چیز کو کیا بیچا ہے، اس ثمن سے کیا ہے؟ بتلک النسبہ، اسی نسبت سے کیا کریں؟ وہ کیا ہے؟ لے لے اپنا نقص. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو قیمت نقص علی الصحیح سے کیا مراد ہے؟ نقص علی الصحیح یعنی قیمت سوقی. شہید اول نے بھی مزید، شہید ثانی نے مزید وضاحت نہیں کی یہاں پہ. ٹھیک ہے. یعنی نقص اور صحیح کی جو قیمت لگا رہے ہیں، کون سی نقص اور صحیح؟ جس پہ ان کی اپنا معاملہ چل رہا ہے، آپس میں یہ ریٹ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو کوئی بھی ریٹ لگا لیں گے نا، ہم کہیں گے نہیں یہ معیار نہیں ہوتا. نقص اور صحیح کا ریٹ آپ کہاں سے لگواتے ہیں؟ مارکیٹ سے لگواتے ہیں. ٹھیک ہے. قیمت سوق سے آپ لگوائیں گے. لہٰذا یہ جو ہے نا قیمت و ناقص علی الصحیح، یہاں پہ قیمت سے کیا مراد ہے؟ قیمت و سوق مراد ہے کہ مارکیٹ میں جائیں اور ناقص اور صحیح کے ریٹ لگوا کے لیں اور وہاں پہ کیا نکالیں؟ آپ نسبت نکالیں اور اسی نسبت سے پھر اس ثمن سے وہ لے لیں. کون سی ثمن؟ کہ الذی باعہ بہ، کہ جس کے ذریعے سے اس نے وہ چیز بیچی ہے. بتلک النسبہ، اسی نسبت سے جو مارکیٹ سے کیا ہے اس نے نکالی ہے، اسی نسبت سے وہ کیا ہے؟ نقص کو اپنا لے لے گا. کما ہوا مقتضی قاعدۃ العرش، یہ بالکل وہی بات ہے جو قاعدہ عرش میں ہوتی ہے. قاعدہ عرش میں آگے بات آئے گی کہ جب عیب پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز میں، عیب پیدا ہو گیا، نقص پیدا ہو گیا، تو وہ عرش کے وہاں پہ لیے جاتے ہیں. تو عرش لینے کا کیا یہی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی دلچسپ سوال ہوتے تھے، استادوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ قاعدہ عرش میں پھنسائیں لڑکوں کو. ٹھیک ہے جی. وہ پھنسانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کیونکہ 2 ریٹ لگانے پڑتے ہیں نا یہاں پہ. واضح. وَلِأَلَّا، اور یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں کہ نقص اور صحیح کا مارکیٹ سے آپ ریٹ لگوا رہے ہیں اور پھر اس کو اس قیمت سے جدا کر رہے ہیں کہ جس قیمت کے ذریعے سے انہوں نے خرید و فروخت کی ہے. کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لَأَلَّا يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فِي بَعْضِ الْفُرُوضِ، تاکہ بعض فرض ایسے بنیں گے
وہاں پہ عوض اور معوض میں کیا جمع نہ ہو جائے. یہی جو ابھی ہم نے مثال دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر اسی مثال میں ہم نقص اور سیاح کا قیمت سوق میں ریٹ نہ لگوائیں، ٹھیک ہے، نسبت نہ نکالیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ نقص اور سیاح کا جو فرق بنتا ہے وہی فرق ہے لے لئے. تو نقص اور سیاح میں 1 لاکھ کا فرق بنتا ہے اور انہوں نے موٹر سائیکل بیچی بھی 1 لاکھ میں تھی. تو اب کیا ہوگا، موٹر سائیکل جو معوض ہے اور جو اس کا عوض ہے 1 لاکھ، دونوں کیا ایک کے بندے کے پاس کیا جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بعض فروض میں ایسا آئے گا، بعض میں ایسا نہیں بھی آئے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے 1 لاکھ میں بیچی نہ ہو موٹر سائیکل، 1.5 لاکھ میں بیچی ہو. تو جب 1.5 لاکھ ہے تو یہاں پہ عوض اور معوض پورے کے پورے جمع نہیں ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، واضح ہے. واللہ کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر یہ جو نسبت ہے یہ اس قیمت سے نہیں نکالیں گے کہ جس قیمت کے ذریعے سے انہوں نے وہ چیز بیچی تھی، بلکہ یہی جو نسبت ہے وہ لے لے، پوری کی پوری نسبت کیا لے لے، تو پھر عوض اور معوض میں کیا ہو جائے گا، جمع ہونا لازم آ جائے گا. لہٰذا یہ عبارت بھی کیا ہو جائے گی، ٹیکنیکل ہو جائے گی. اور یہ آپ سے اس کی شرح کیا پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے بعض فرض بنتے ہیں کہ جہاں پہ عوض اور معوض لازم آ جائے گا اگر آپ قید عرش کے مطابق نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو قید عرش کے مطابق چلیں گے تو عوض و معوض جمع نہیں ہوں گے، قید عرش کے مطابق نہیں چلیں گے تو عوض و معوض جمع ہو جائیں گے. یہ کیسے دو صورتیں بنتی ہیں، ان کی کیا کریں آپ وضاحت کریں. ٹھیک ہے جی. وفی استفادۃ ذالک، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بات بتائی ہے کہ صحیحہ اور ناقصہ کا ریٹ مارکیٹ سے لگوائیں گے، پھر اسی نسبت سے کیا ہے قیمت خرید سے الگ کریں گے. کہتے ہیں اس بات کا جو استفادہ ہے، استفادہ ذالک آپ عربی میں کیا لکھیں گے، استفادت ما ہوا مقتضى قاعدۃ العرش، جو قید عرش کا تقاضا بنتا ہے اس کا استفادہ کرنا. کس کی عبارت سے استفادہ کرنا، شہید اول کی عبارت سے استفادہ کرنا. ٹھیک ہے جی. وفی استفادۃ ذالک من نسبت نقص الی الثمن خفاء، کس عبارت سے، اس عبارت سے استفادہ کرنا کہ نسبت نقص الی الثمن، نسبت نقص الی الثمن یہ کس کی بات ہے، شہید اول کی بات ہے. کہاں پہ بات ہے، ہاں یہ جو عبارت تھی ما نسبت ہی الی الثمن. نسبت الی الثمن کیا مطلب ہے، نسبت نقص الی الثمن. شہید اول نے فقط آپ کو اتنا کہہ دیا کہ بھئی وہ بندہ کیا کرے گا، اپنی چیز لے لے گا اور جو ثمن کی نسبت سے نقص بنتا ہے اس کی نسبت لے لے گا، بس قیمت میں جو نقص آیا ہے اس کی نسبت لے لے گا. اب اس سے آپ استفادہ کیسے کریں گے کہ وہ عرش کے مطابق نکالے گا، پہلے ریٹ لگوائے گا، پھر اسی ریٹ کی نسبت نکالے گا، پھر جس قیمت پہ بیچا تھا اسی نسبت سے کیا وہ پیسہ لے لے گا اپنا. کہتے ہیں اس کا استفادہ کرنا ہے خفا. یہ استفادہ کیا ہے، بڑا مخفی ہے، بڑی کیا ہے واضح اور کلیئر بات نہیں ہے، یہ ایک مخفی بات ہے اور اس کا کیا استفادہ کرنا پڑے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شہید ثانی کی جو بات ہے یہ بھی کیا ہے تھوڑی سی مخفی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے مثلا ذہنی سطح ہماری اتنی بن گئی نا، یعنی شہید اول کی عبارت سے استفادہ کرنا وہ شہید ثانی کے لیے کیا ہے خفا تھا، اور ہماری ذہن یہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے لیے شہید ثانی کی عبارت سے اس سے استفادہ کرنا وہ بھی کیا ہے خفا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طرح سے بس وہ خفا کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ فقط قیمت و سوق، لفظ سوق کا وہاں پہ اضافہ کریں گے تو وہ خفا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا یہ مطلب واضح ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ لکھیے گا بس، ٹھیک ہے، وضاحت کیجیے گا. میرا یہی مطلب حل نہیں تھا. اچھا جی. اچھا اب ایک اور یہاں پہ بحث ہے. شہید اول نے یہاں پہ کیا کہا کہ بفعل المفلس، یہ نقص جو ہے وہ کس کے فعل سے آیا ہے، مفلس کے فعل. مفلس کیا، میں نے موٹر سائیکل خرید لی ہے نا تو میں اس کے ٹائر بیچوں جو کروں، مفلس کی وجہ سے آیا نا. اچھا بعض کا جو نقص ہوتا ہے وہ فعل مفلس سے نہیں آتا، اس کے بچے شرارتی ہوتے ہیں وہ نقص ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِفِعْلِ غَيْرِ، بِفِعْلِ غَيْرِ کیا مطلب، بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُفَلَّس. ٹھیک ہے. تو پھر کیا قانون چلے گا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ نقص ایسا آیا ہے کہ اس میں عرش کا سبب بنتا ہے، عرش کی بات کب آتی ہے کہ جب چیز کی قیمت باقی رہے نا. بعض کا نقص ایسا ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت ہی نہیں رہتی، تفاوت رہتی نہیں ہے. اسی سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ وَجَبَ عَرْشَهُ، اگر یہ نقص کیا ہے اس کے عرش کا موجب بنے تو ضرب بہ قطعاً، تو یہ کیا کرے گا، اسی عرش کو کیا ہے قطعی طور پہ کیا لے لے گا. ٹھیک ہے. ضرب فَإِنْ وَجَبَ عَرْشَهُ، یعنی فَإِنْ وَجَبَ النَّقْصُ عَرْشَهُ، اگر یہ نقص سبب بنے، موجب بنے اس چیز کے عرش کا. یہ عبارت کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی بعد النقص لہو قیمت، کہ نقص کے بعد بھی کیا ہے اس کی قیمت بنتی ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ ناقص چیز بھی مارکیٹ میں بکتی ہو، اس کی کیا قیمت بنتی ہو. تو اس صورت میں کیا ہے ضرب بہ قطعاً، تو یہ بندہ کیا ہے اس نقص کو یقیناً کیا لے لے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ نقص بنتے ہیں تو یہاں پہ مطلب کیا ہو گیا
کہ چاہے مفلس اس کے اندر خرابی پیدا کرے یا مفلس کے علاوہ کوئی اور بندہ آ کے اس چیز کے اندر خرابی پیدا کرے، یہ جو غریم ہے اس کو دونوں صورتوں میں یہ اختیار ہے کہ وہ نقص جو قیمت کا بنتا ہے اس کو لے لے اور چیز کو بھی کیا اپنی لے لے، اگر وہاں پہ عرش کیا بنتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اگر یہ نقص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہو؟ بارش وغیرہ آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی جانور وغیرہ بھیجا، ٹھیک ہے، اس نے کیا اس کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے، تو بجلی وغیرہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، زلزلہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو یہاں پہ پھر اختلاف ہے کہ کیا یہ عرش لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ فَالْأَقْوَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، یہاں پہ اقویٰ کیا ہے کہ أَنَّهُ كَذَلِكَ، کہ یہاں پہ نقص بھی کیا ہے اسی طرح سے ہے کہ اگر یہاں پہ نقص کیا ہے عرش بن سکتا ہے تو وہ عرش کیا لے لے گا، ٹھیک ہے۔ سواء کان الفائت، اب یہ جو حصہ فوت ہو گیا ہے وہ ایسا ہو کہ مما یتقسط علیہ الثمن بنسبت، کہ جس کے اوپر ایک ثمن کا حصہ بنتا ہے الگ سے، ٹھیک ہے، کعبد من ابدین، جیسے دو موٹر سائیکلیں خریدی تھیں، ایک موٹر سائیکل کیا ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، دو اکٹھی خریدی تھی، تو وہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ جو حصہ فوت ہوا ہے ختم ہو گیا اس کا باقاعدہ ایک پرسنٹیج قیمت کی بنتی تھی، عملہ یا اس کے اوپر کیا قیمت تقسیم نہیں ہوتی تھی، کا ید العبد، جیسے عبد تھا تو اس کا ایک ہاتھ کیا ہے توڑ دیا، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل تھی تو اس کے کیا ہے ٹائر نکال دیے، اب یہاں پہ قیمت کیا ہے شروع سے تقسیم نہیں تھی، اس کے حصے نہیں تھے، یہ ابھی بعد میں کیا کریں گے ریٹ لگوائیں گے اور تفاوت کیا معلوم کریں گے۔ اچھا اس میں کیا فرق نہیں ہے، لأن، اب یہ لأن سے کس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے یہ نقص مفلس کے فعل سے ہو، مفلس کے علاوہ کسی اور فعل سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، لأن مقتضى عقد المعاوضۃ عند فسخہ، کیونکہ عقد معاوضہ کو جب آپ فسخ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ رجوع کل عوض الی صاحبہ، کہ ہر عوض اس کے مالک کی طرف پلٹ جاتا ہے اگر وہ عوض موجود ہو خارج میں، اگر وہ عوض خارج میں موجود نہ ہو تو پھر اس کا جو بدل ہے وہ کس کی طرف پلٹتا ہے، مالک کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہاں پہ جو مفلس ہے اس کا عقد کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے اوپر کیا ہے پابندی لگ گئی، پابندی لگنے کے ساتھ سارے معاملے کیا ہو گئے ختم ہو گئے اور اس کی جو مدت وغیرہ ہے وہ ساری چیز ختم ہو گئی، تو لہٰذا اب وہ جو چیز ہے وہ اس کو کیا پلٹنی ہے، واپس پلٹنی ہے، اب وہ جس حالت میں چیز ہے اسی حالت میں کیا واپس پلٹے گی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کے اندر نقص ہے تو نقص کی کیا ہے وہ بندہ کیا ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نقص اس نے خود پیدا کیا ہو کسی اور نے پیدا کیا ہو، کیونکہ معاملہ ختم ہو گیا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا، میری چیز کیا کرنے واپس کریں۔ اچھا وعلم، یہاں پہ ایک اور نقطہ، یہاں پہ اب سوال کہاں پہ اٹھا رہے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے آپ کو تینوں صورتیں بیان کر دی نا، کہ چاہے یہ جو نقص ہے وہ مفلس کے فعل سے ہے، مفلس کے علاوہ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ معاوضہ ختم ہو گیا، معاوضہ ختم ہو گیا تو وہ چیز جیسی تھی اس کو واپس کرنی ہے اور اس کا جو نقص بنتا ہے وہ کیا ہے اس کو پورا کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ شہید اول نے اوپر کیا قید لگائی ہے، بفعل المفلس، انہوں نے کیا کہا اگر مفلس کے فعل سے ناقص ہو تو پھر یہ کیا لے گا، نقص لے گا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ مفلس کی قید کیوں لگائی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جب چیز واپس کرنی ہے تو چاہے اس نے خود اس کو اندر نقص ڈالا ہو کسی اور نے ڈالا ہو، چیزیں واپس جب ایک دوسرے کی کر رہے ہیں تو وہ جیسی ہوں گی واپس کرنی ہے اور جو اس کا نقص ہے وہی پورا کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وعلم ان تخصیص النقص بفعل المفلس، یہ تخصیص نقص بفعل المفلس کس نے کیا، شہید اول نے کیا نا، کہ تخصیص شہید الاول النقص بفعل المفلس لا یظہر النقطہ، اس کا نقطہ واضح نہیں ہے کہ ما ہوا وجہ تخصیص، یہ وجہ تخصیص کیوں ہے، کیوں نہیں واجہ، لأنہ اما مساوٍ، کیونکہ یہ جو فعل مفلس ہے نا، جو نقص ہو رہا ہے بفعل مفلس سے، یا تو یہ مساوی ہے اس نقص کے کلمہ یحدث من اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقص آتا ہے، یا جو ہے وہ جو اجنبی کی طرف سے آتا ہے اس کے مساوی ہے، علی تقدیر الفرق، اگر آپ فرق رکھتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ شہید اول جو ہے فرق کے قائل ہیں، کہ فرق اس میں ہے کہ اگر مفلس کے فعل سے نقص ہے تو اگلا بندہ کیا نقص کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر اجنبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقص کا ہے تو پھر کیا مطالبہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ کیا ہے وہ مساوی بنتا ہے، یا جو ہے وہ او حکم الجمعیت سواء علی القول القوی، یا پھر تمام کا جو حکم ہے
تمام کا حکم کیا ہے، چاہے فعل مفلس سے ہو، فعل اجنبی سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہو، تمام کا حکم کیا ہے، مساوی بنتا ہے۔ اب یہ مساوی کیوں بنتا ہے اور سوا کیوں بنتا ہے، اس کی کیا ہے تھوڑی سی تفصیل کیا دینی پڑے گی، اور ابھی اذان کیا تھک چکے ہیں، انشاءاللہ اس عبارت کو جو ہے ہم کل دوبارہ کیا کریں گے۔ اللہ